बिस्मिल्लाह, पहले कहाँ के मुझे रहायशी मुलाजा हैं? फरमाएं। हिंदुस्तान या पाकिस्तान? पाकिस्तान है जी। कि आप मेरे साथ मुनाजरे का टाइम तय कर ले, दिन का तयन कर दे, और आज सिर्फ एक दो सवालात में कर लूंगा। और चले आप अपना तारुफ तो उसी करा पे देना। आप कहते हैं मैं तालिब इल्म हूँ, मौलवी हैं, किसी इमाम जमात हैं, किसी मस्जिद में पढ़ाते हैं, क्या करते हैं भाई? तारुफ तो जी कराए जी, ना भाई। मस्जिद में पढ़ा, मस्जिद में मौलवी हैं, पेश इमाम है, तरावी भी पढ़ाते हैं। सब कुछ चलें, पढ़ाते हैं। सब कुछ पढ़ाते हैं। चलें जी। तो किस मसलक से हैं इकबाल साहब? मसलक देवबंद से। अच्छा, माशा। तो ये मैंने थोड़ा सा वो तैयारी किया था बाग फिदक के बारे में। तो मैं हाजिर हूँ, अगर आगे मुनाजा करना चाहें फिदक के मुतालिक मैं हाजिर हूँ। अगर सिर्फ सवालात करने हैं मुनाजरा फिदक के, इस वो भी हाजिर, जो आपकी मर्जी। मुनाजरा इसलिए नहीं कर सकता कि टाइम बहुत ओवर हो चुका है। आप एक टाइम का तयन कर ले, इतवार को रख लें, नेक्स्ट इतवार इतवार को। को नहीं, ये इतवार आने तो वाला है। सख्त है। कल तो इतवार, अभी आज इतना मुनाजरा हुआ है, कल फौरन मुनाजरा कर दें, फिर तो लोग भी थक जाएंगे ना। या नेक्स्ट हफ्ते को सैटरडे को आप रख ले, और टाइम 11 बजे से ऊपर ना हो, टाइम ये आदमी रखेगा पाकिस्तानी ना। टाइम, वो मैं उसे तय कर लूंगा। कर ले आप इकबाल साहब, 1 घंटा बात कर ले आप, आधा घंटा इतना भी करनी सवाल जवाब टाइम। बाग फिदक के ताल्लुक अल्लाह यार साहब के भी काफी मुनाजरे में सुन चुका हूँ। तो आपका टाइम लगाते हैं ना, आप शुरू करें। ये टाइम लगा दे जी। उसमें मैं काफी मुनाजरे पहले भी सुन चुका हूँ। आप ना 5 मिनट बात करेंगे, 5-5 मिनट, क्योंकि जी जी शुरू करें प्लीज, दोबारा कर दें सर। जो बाग फिदक है, ये एक इसके इस उन्वान पे जो मुनाजरे अभी तक हो चुके हैं अल्लाह यारी साहब के, उन तमाम का खुलासा यही है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं दिया, उनका हक था। इसके मुतालिक मैं इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। और एक सवाल है, इसका मुदल्लल अंदाज में जवाब चाहिए। ठीक ठीक। सबसे पहली बात यह है कि कुरान में सूरह अहज़ाब है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। कि ए नबी, कह दे अपनी औरतों को, अगर तुम चाहते हो दुनिया की जिंदगी, यहाँ की रौनक, तो आओ कुछ फायदा तुम्हें पहुंचा दूं और तुमको रुखसत कर दूं अच्छी तरीके से। इस आयत करीमा का जो पस मंजर है वो ये कि सबसे पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि अगर आप जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले बैत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहना चाहती हैं, या जो है अच्छी तरीके से रुखसत होना चाहती हैं, और इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। और इस जवाब देने में आप जल्दी ना करें, बल्कि आप अपने वालिद से मशवरा करें, अपने घर वालों से मशवरा करें। जब आप मुतमईन हो जाए फिर जो है आप जवाब दें। इस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन जवाब देती हैं कि या रसूल अल्लाह, ये भी कोई मशवरा करने की चीज़ है? मैं तो अल्लाह तबारक व ताला का जो हबीब है, मुझे वही चाहिए। मुझे अहलुल बैत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि ये एक छोटा सा अहलुल बैत का एक मुतालिबा था। मुतालिबा ये था कि अज़वाज मुतहरात ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मुतालिबा रखा कि जो माल गनीमत है, जो उसके अलावा भी जो अज़वाज मुतहरात का नान नफ़क़ा है, मुताहर नहीं, अज़वाज उसको मुताहर हमारे नहीं लिए हो, ये मुताहर कह रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, नान मुताहर नफ़क़ा अहल को बैत। आप बढ़ा दीजिए। तो ये कोई जो है गैर कानूनी या गैर शरई मुतालिबा नहीं था, एक छोटा सा मुतालिबा था, जायज़ मुतालिबा था, जो हर खातून का हक है, हर बीवी का हक है। इस छोटे मुतालिबे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों को छोड़ने पर रज़ामंद हो गए, और इस बेटी के बारे में ये कह देना, हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में, उसने अपनी बीवियों को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटी को जायदाद जो है वो वक़फ़ करके दे दिया, पूरा जो है वो दस्तखत करके दे दिया। क्या ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया परस्ती का इल्जाम नहीं है? इसका मुझे जवाब दीजिए, बिस्मिल्लाह करें। क्या चीज दुनिया परस्ती है? कौन सी चीज दुनिया परस्ती है मेरे भाई? क्या फदक अपनी बेटी को दे दे, या फदक उनका अपना माल हो? क्या चीज दुनिया परस्ती है? आपका जो दावा है वो ये कि फदक हजरत फातिमा का हक है, जी। ठीक है। बाकी आप फरमाए कि आप उसको मिरास मानते हैं, आप जो आप कहना चाहते हैं उसके मुताबिक ये कर लेंगे। तो ये इसका क्योंकि अजवाज से हर क्या एक का ताल्लुक है? अगर उन्वान अजवाज को उन्होंने उनको दिया कि भाई अगर तुम दुनिया चाहती हो मैं तलाक दे देता हूँ, चलो दुनिया ले लो, ठीक है ना, तो उसका फदक से क्या ताल्लुक है? अजवाज को ऑफर हुआ ना कि अगर तुम दुनिया चाहती हो तो जन्नत नहीं चाहते, चलो तलाक ले लो, चले जाओ दुनिया ले लो। अगर मेरी सोबत चाहते हो, मेरी बीवी बना रहना चाहती हो, ठीक है, मैं मेरे साथ रहो, मैं चाहे मैं फकीर हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मेरे साथ गुजारा करो। तो इसका क्या ताल्लुक है? फदक से क्या ताल्लुक है? इसका क्या रब्त है? ताल्लुक ये है कि दुनिया की
تھوڑی سی محبت غیر فطری طور پر دنیا کی محبت میں سمجھ پیدا ہو جاتا ہے. چلیں جی میں جواب اجازت ہے آپ کا سوال طارق؟ ہاں جی یہ سوال ان کا مکمل ہو گیا ہے. جی سر. سوال ان کا مکمل ہو گیا. اور قبلہ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی زہد کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے، اہل بیت زاہد ہیں، دنیا کے راغب نہیں ہیں، تو یہ دنیا ایک دنیائی چیز پیغمبر کیسے اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ اب ہاں زندگی میں پہلے الاٹمنٹ کیوں کی ہے. چلیں جی یہ جواب یہ ہے میرے محترم. پہلی بات ہے کہ یہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے ازواج مطہرات ازواج مطہرات، یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر ابن ابی حاتم الرازی. اس کے مقدمے میں ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ یہاں پہ میں جتنے احادیث لاؤں گا وہ سب کے سب صحیح ہے. فتحریت ذلک باصح الاخبار اسنادا، میں صحیح ترین احادیث کو لاؤں گا. اور اس میں یہاں پہ سورہ احزاب کی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 17662 صفحہ نمبر 3129. اس میں یہ ہے جناب عائشہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ علی علیہ السلام کیسے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا تسألنی عن رجل کان من احب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک ایسے مرد سے کی متعلق پوچھ رہے ہیں کہ وہ احب الناس تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتے تھے، اور ان کی بیٹی احب الناس ہے، ان کی بیٹی پیغمبر کی بیٹی احب الناس سب سے زیادہ پیاری تھی، وہ بھی ان کی بیوی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے علی علیہ السلام کو بلایا، فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کو بلایا، اور ان پہ ایک کپڑا ڈالا، کملی ڈالی، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطہرهم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک و پاکیزہ بنا دے، مطہر بنا دے. فدنوت منه، تو میں قریب گیا پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی اے نبی اللہ، وانا من اہل بیتک، کیا میں بھی اہل بیت کا جز ہوں؟ فرمایا تنحی، فرمایا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، فانک الی خیر، آپ اچھی عورت ہے. تو نبی جب عائشہ نے خود بولا آیت تطہیر کا جب تلاوت کیا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ میرے اہل بیت مطہر طاہرین ہے، تو عائشہ نے خود کہا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں. اس نے خود روایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا. تو ازواج کو مطہر نہیں کہا. مطہر کون ہے؟ مطہر پنجتن پاک ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام، ازواج نہیں. اچھا اب یہ کہنا کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے بڑے زائد تھے نا، وہ دنیا کے راغب ہی نہیں، اہل بیت علیہ السلام بھی دنیا کے راغب نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو اللہ فدق دے دے، یا پیغمبر پھر فدق کو اپنی بیٹی کو دے دے؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر مال دنیا جمع کریں؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہ ہو. دیکھو میرے بھائی یہ قرآن مجید ہے، سورہ صاد ہے، حضرت سلیمان نبی ہیں، لازمی بات ہے وہ حب دنیا جس کے دل میں، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ زائد ہیں، دنیا سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی ہے؟ سورہ صاد میں انہوں نے جناب سلیمان نے ایسے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے عطا کر ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت مجھے عطا کر جو میرے بعد کسی کا شائستہ نہ ہو. انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو ہم نے اس کو وہ ملک بھی عطا کیا، اور اس کے کمان کے اندر ہم نے ہوا کو بھی، بادلوں کو بھی لا دیا کہ جیسے جس طرح چاہے وہ آرام سے سلیمان کو لے کے جائے. والشیاطین کل بناء وغواص، یہاں تک کہ جنات کو، کافر جنات شیاطین کو ان کے لشکر میں داخل فرمایا. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے ایسے مخلوقات تھے، شیاطین جن تھے جو زنجیروں سے باندھے ہوئے، وہ ان کے ہاتھ میں تھے. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے حضرت سلیمان کو. تو میرے بھائی اگر سلیمان کے لیے وہ زاہد بھی ہے، دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، وہ اللہ سے کیسے دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے. اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ان کو، یہ جامع القرآن ہے تعویل ابن جریر طبری صاحب کی، یہاں پر سورہ حشر میں وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ایما قریۃ اعطت اللہ ورسولہ فہی للہ والرسول وایما قریۃ فتح المسلمون عنوۃ فإن للہ خمسہ. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، کہ کوئی بھی قریہ، کوئی بھی شہر، کوئی بھی علاقہ بغیر جنگ کی فتح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملک بن جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے. وہی اللہ جس کے بارگاہ میں سلیمان نے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما. فدق بھی سب مسلمانوں کا وہ تو واضح ہے کہ فدق پہ کوئی جنگ نہیں ہوا. فدق جو ہے بغیر جنگ کے پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم سے ذاتی حکم تھا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا. اقبال صاحب میرے سوال کا جواب، ابھی بھی میرے سوال کا جواب مکمل جواب نہیں دیا. مطلب نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایک دنیا داری کا، کیا یہ الزام نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ طلاق پر رضامند ہو چکے ہیں؟ ٹھیک ہے، صرف ایک دنیاوی اس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یعنی زہد اتنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق پر رضامند ہو گئے. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اب وہ ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس میں ٹوٹل
13 کھجوریں بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تب اپنی تمام بیویوں کو چھوڑ کے صرف وہ بیٹی کو دے دیا، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا بمعا حوالہ آپ جواب دے دیں۔ اچھی بات ہے، میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی اس کے لشکر میں تھے، ہوا اس کی اطاعت کر رہے تھے، تو اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، مال دنیا ہے، تو یہ ایمان کے مخالف نہیں۔ ہاں اگر محبت ہے دنیا سے، آخرت کو بھول گیا ہے، تو یہ بے دینی ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ اس کی مذمت ہے۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، دنیا مذموم نہیں ہے، حب دنیا مذموم ہے۔ یہ کہ انسان کے پاس دولت ہو، پیسے ہوں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر بری بات ہوتی تو اللہ نے کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا؟ ملاحظہ کریں، قرآن مجید مع تفسیر شیخ الجلالین سیوطی اور ملا جلال المحلی، یہاں پر سورہ حشر کی آیت ہے، وما افاء اللہ علی رسولہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء۔ فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے، ما افاء اللہ یعنی ما رد، جو اللہ نے واپس کیا، علی رسولہ منہم، کفار کے مال سے واپس کیا ہے، یعنی اصل میں یہ اللہ کا مال ہے، اب واپس پلٹ رہا ہے، واپس پلٹ رہا ہے۔ اچھا، وما اوجفتم اسرعتم یا مسلمون علیہ من زائدۃ من خیل ولا رکاب، اے مسلمانوں آپ نے تو اس میں کوئی محنت ہی نہیں کی نا، مسلمانوں آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ مسلمان کہے ہمیں بھی حق دے دو؟ بھئی آپ لوگوں نے نہ جنگ میں حصہ لیا ہے، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے ہیں، نہ کوئی اونٹ نہیں دوڑائے ہیں، آپ کا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ مال پلٹا دیا۔ ایلم تقاسوا فیہ مشقۃ، یعنی آپ کو اس میں کوئی مشقت نہیں بنائے، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اپنے رسول کو کس مال پہ، مال دنیا پہ مسلط کر دے۔ فلا حق لکم فیہ ویختص بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ اس پہ مسلمانوں کو کوئی حق نہیں ہے، یہ مخصوص مال ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بھی جگہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ سب کا سب، اس میں کسی مسلمان کا ایک آنے کا بھی حق نہیں، وہ سب ملک بن جاتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، آپ کا اعتراض شیعوں پہ نہیں، آپ کا اعتراض اللہ پہ، اللہ اپنے نبی پہ مال کیوں دیتا ہے؟ آپ کا اعتراض شیعوں پہ نہیں ہے، آپ کا اعتراض اللہ پہ ہے کہ مال دنیا فدق پیغمبر کو کیوں ملا؟ ٹھیک ہے نا، پیغمبر کو ملا ہے، اللہ نے دیے بھائی۔ اللہ کی شریعت میں جو چیز حرام ہے، جو چیز حرام ہے، دیکھ بیٹی کو کیوں، الگ سوال ہے، بیٹی کو کیوں دیا وہ الگ سوال ہے، اللہ نے پیغمبر کو کیوں دیا؟ جو چیز شریعت میں مذموم ہے پیغمبر کو ہے جی، سوال یہ ہے کہ بیٹی کو کیوں دیا، بیویوں کو وہ الگ سوال ہے، اس کی طرف آتے ہیں، پہلے سوال کا جواب لے لو نا کہ اللہ نے پیغمبر کو کیوں دیا ہے۔ پیغمبر تو بڑے زائد ہیں، یہ پیغمبر جو آپ کہتے ہیں نا پیغمبر طلاق پہ راضی ہو گئے تھے، تو یہ باغ، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا باغ چھوٹا، یہ باغ چھوٹا نہیں تھا، یہ بہت وسیع علاقہ تھا، بہت وسیع علاقہ تھا۔ یہ 13 کھجوریں آپ نے کہاں سے نکالے 13 کھجوریں؟ چلیں، پہلی بات ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو دیا، آپ کا اعتراض اس پر ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو کیوں نہیں دیا؟ بیٹی کو کیوں عطا کیا؟ ٹھیک ہے نا، ازواج کو نہیں دیا، بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ ازواج میں اور بیٹی میں فرق زمین آسمان کا ہے۔ پہلی بات یہ کہ بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے، میں نے آج حدیث دکھایا تھا نا، سیدۃ نساء العالمین ہے۔ ازواج کیا ہے؟ ازواج کے لیے تو صدقہ بھی جائز ہے نا۔ ازواج کیا ہے؟ ازواج وہی ہیں جن کو پیغمبر نے کملی سے نکال دیا تھا کہ دور ہو جاؤ، میں نے ابھی حدیث دکھا دیا۔ اچھا، اب یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق جو دیا تھا، فدق اللہ تعالیٰ کے حکم سے بی بی صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا تھا۔ یہ ملاحظہ کریں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ کی جانب سے حکم آیا، اللہ کے جانب سے حکم آیا، یہ سورہ اسراء میں آیہ نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو۔ یہ تفسیر قرآن عظیم ہے، میں نے آپ کو دکھایا نا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہے، ابن ابی حاتم کا، اور ابن ابی حاتم نے بولا کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں، اور بہت سارے علماء نے تصحیح کی ہے۔ یہ تفسیر در منصور ہے، جزء خامس، یہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 273 ہے، اس میں سیوطی صاحب کیا نقل کرتے ہیں؟ وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ، ابن ابی حاتم نے بھی یہ روایت کی عن ابی سعید الخدری لما نزل هذه الآيات ذا القربى حق دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فآتاها فدق۔ پھر بھی آپ کا اعتراض نبی خدا اور رسول پر ہے کہ بیویوں کو کیوں نہیں دی، بیٹی کو دی ہے، ٹھیک ہے نا، بیویوں کو نہیں دی ہے، بیٹی کو دی ہے۔ جب یہ آیہ نازل ہوا وآت ذا القربى حق، رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور اس کو فدق عطا فرمایا، اللہ کے حکم سے۔ اعتراض اللہ پر ہے اور رسول پر ہے، آپ کا کتاب بھی آپ کا ہے، حدیث بھی صحیح ہے، بولیں اب اعتراض کرو۔ میرا سوال جو ہے نا اللہ یاری صاحب ابھی بھی ادھورا ہے۔ اچھا، کہ میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کا بھی میراث میں حق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ میراث نہیں ہے نا، یہ میراث نہیں ہے، یہ میراث ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ جب ایک شخص اپنے حیات میں دیکھیں، میری یہ گڑی ہے، میں زندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں، یہ میراث ہے؟ میں نے اس بیٹے کو دیا، اس بیٹے کو نہیں دیا، میراث نہیں ہے، یہاں بھی میراث نہیں ہے نا، زندگی میں میراث میراث ہی نہیں ہے، یہ زندگی میں عطا فرمایا، یہ میراث کہاں ہے؟ اچھا، اس کو سے یہ آپ کنفیوزڈ ہے بھائی، آپ کنفیوزڈ ہیں بھائی، آپ ابھی بہت کنفیوزڈ ہیں۔
علامہ صاحب میری صاحب بات علامہ صاحب اسی میری کو ہبت جس کو کہتے ہیں آج یہ ہبا ہے نا، ہبا ہے، ہبا ہے، جی ہاں بالکل ہبا ہے، بخشش ہے، گفٹ گفٹ دی ہے، گفٹ دی ہے، بالکل اللہ کے حکم سے کوئی یہ gift دی ہے آپ کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ حضرت ابوبکر نے اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہیں کیا. نہیں نہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے، ابو بکر نے چھینا ہے، اب یہ حضرت زہرا سلام اللہ کے ہاتھ میں تھی، چھینا ہے، پھر جب مطالبہ کیا کہ یہ میرا مال ہے، تم نے ان کو کیوں نکالا ہے، تو کہتا ہے کہ تم شاہد لے کے آؤ کہ پیغمبر نے تم کو دیا ہے. یہ والی حدیث آپ جب نے شاہد لے کے آئے تو کہتا ہم شاہد کو نہیں مانتے، بھائی شاہد کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. تو پھر بی بی نے کہا تو پھر اگر یہ نہیں مانتے یہ تو پیغمبر کا ذاتی ملکیت تو ہے نا، یہ تو مانتے ہو، تو یہ میراث میں مجھے ملے گا. پھر میراث کا بھی انکار کر دے کہ پیغمبر کی میراث بھی نہیں ہوتی نا. یہ ہوا ہے اصل مقدمہ جو چلا ہے، اس طرح ہوا ہے. یہ آپ اکثر بخاری میں جو حضرت فاطمہ کی ناراضگی والی احادیث بطور دلیل آپ پیش کرتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے علاوہ اہل سنت کے معتبر کتب میں رضامندی والی حدیث بھی موجود ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل رضامندی والی کوئی حدیث نہیں، بلکہ حافظ ابن حجر نے تصریح کیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کبھی بھی ابو بکر سے راضی نہیں ہوئی، بلکہ بخاری کی حدیث ہے، عائشہ کی اپنی حدیث ہے، آخر تک وہ غضبناک تھی. سنن الکبری بہیقی میں جلد 6 صفحہ نمبر 301 میں حدیث ہے. اس کا بخاری سے کیا مقابلہ اس کا بخاری مسلم سے کوئی بخاری میں مقابلہ نہیں ہے؟ بخاری مسلم صادر میں کے اندر روایت دیکھو، بخاری مسلم میں سری ہے، آخر تک وہ ناراض، ٹھیک ہے نا. اس کے مقابلے میں سنن کبریٰ کا کیا مقابلہ؟ میری گزارش یہ ہے اقبال صاحب اقبال صاحب ابھی آپ تیاری کریں، اقبال صاحب ابھی آپ بہت اقبال صاحب ابھی آپ میری تیاری گزارش کریں. ہے، ایک منٹ دیجیے گا. اقبال صاحب آپ نے سب سے پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ہم کوئی توہین یا کوئی ایسی نہیں کر رہے، آپ کو ماشاءاللہ اچھے انسان ہیں، بڑے معصومیت اور بڑی سلیقے سے بات کر رہے ہیں. یہ جو ان کے اعتراضات تھے آپ وہ لکھ لیتے کہ یہ انہوں نے جو پہلے بہت سارے اس پر گفتگو ہے ان کی پڑھی ہوئی ڈیبیٹ، وہاں سے آپ ان کا دفاع کرنے آتے، آپ سوال نہ پھر وہی بات نہ کرتے. وہ جو ان کا موقف ہے وہ تو ایک مناظرے سے یہاں ہو جاتا ہے، وہ تو نہیں، یہ منتشر. ہر ویڈیو میں بخاری میں جو ناراضگی والی حدیث سے بطور دلیل اس حدیث کو پیش کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ اس پر اہل کچھ سنت پھر اس کا رد کریں نا. آپ کہیں کہ اس آپ حدیث ایسے آتے کہ یہ وہی کر رہا ہوں پانچ آپ کی میں نے ڈیبیٹ سنی ہے، مطلب فدق کے اوپر 5 مجھے میجر اعتراضات ہیں اور میں ان کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. آپ حوالہ دیتے کہ آپ نے وہ جو حدیث پیش کی ہے آپ اپنے ٹائم میں جو یعنی کہ ناراضگی والی وہ حدیث اس اعتبار سے وہ اس کا رد کرتا ہوں، میں ذرا کر دیتے اس کی، تو وہ پھر وہ جواب دیتے کہ بھی میں وہ ریبٹل دیتے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کے ہر ویڈیو میں موجود ہے باغ فدق والی عنوان پہ. ہاں تو پھر آپ اس کا دفاع کریں نا، جو ان بار کا بار موقع. دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی نہ دہرائیں تو آپ دفاع پیش کریں نا. آپ دفاع نہیں پیش کر رہے، آپ سوال میں کریں. یہ پیش کر رہا ہوں نا، یہ سنن الکبریٰ بہیقی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 میں حدیث ہے. پڑھے متن سند اور متن پیش کریں نا لما ناظرین مرضت کے فاطمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فاستأذن علیها عنہ. فقال علی یا فاطمة هذا ابو بکر يستأذن عليك. ابو بکر آئے آپ سے اجازت مانگتے، فقالت تحب ان اذن له قال نعم فاذنت له فدخل عليها يترضاها وقال ولله ما تركت الدار والمال والاهل ولا عشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترزاها حتى رضيت. یہ حدیث مبارک ہے. اب اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہنا؟ یہ تو شعبی کی حدیث ہے نا، یہ شعبی کی حدیث ہے، اور شعبی نے نہ ابو بکر کو دیکھا نہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. شعبی تو بہت بعد میں ہے، عامر ابن شراحیل شعبی. یہ حدیث یہ تو منقطع ہے، سند پڑھے نا، یہ شعبی کا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک منقطع حدیث کو لے کے آئے جو سندی سے لحاظ سے باطل ہے، اور اس کے مخالفت میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مقابلہ کر سکتا ہے بھائی؟ وہ بخاری کی حدیث بالاجماع صحیح ہے، مسلم کی حدیث بالاجماع صحیح. یہ حدیث فی نفسی ہی اگر مقابلہ بھی نہ ہوتا نا مسلم سے بخاری سے، یہ فی نفسی ضعیف ہے. میری بات سنیں، بخاری میں جو آپ ناراضگی والی حدیث کا بار بار اس حدیث کو دہراتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جواب دے دو. تو یہ حدیث ضعیف ہے نا، مانتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث اس میں انقطاع ہے، مرسل ہے، اس کا سند متصل نہیں ہے. جب ہم کوئی روایت بیان کرتے ہیں اس کا منقطع ہو جاتا ہے، اس کا روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا نہیں، تو آپ اس کے مد مقابل یار اس سے تو میں زیادہ تیاری کر کے آ جاتا، مجھے بتا دیتے، میں اس کا رد تو کرتا کہ جی اس سند کو فلاں نے کیا ہے، کیا اس کے ابن حجر نے کیا ہے یا کسی دوسرے کا لے لیتا جو بڑے محدثین ہیں اور اسماء و رجال کے امام، اس کی تعدیل پیش کر دینا. انہوں نے جرح کیا ہے.
تعدیل پیش کریں، وہ اس کی پہلی جو خصوصیات ناراضگی والی خوبی پیش کریں، اسی حدیث پہ بحث کر لیں نا، اس کو ذرا کھول لیں اور ایکسپلور کر لیں کہ تاکہ کلیئر ہو جائے جی آپ کی بات درست ہے۔ جی بولیں آپ پلیز، آپ یہ بات کر لیں، اس کی سند پیش کر دینا جو ابھی آپ کا آپ اس کے کا سند احترام نہیں میں ہے بھائی، یہ اس کا کہتے ہیں سند کہ نہیں، وہ منقطع ہے، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ منقطع ہے۔ میری پاس یہ جو ناراضگی والی حدیث ہے نا، اس میں یہ بات انتہائی قابل غور ہے، اور یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس مقدمے کو اس انداز سے نہیں اٹھایا، انداز میں بعد میں اس کو سیاسی رنگ دیا گیا، اور حضرت علی کی طرف آپ عام طور پر آپ خود بتائیں ہمارے معاشرے میں جب کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو حضرت علی کی گھر والی ہیں، ٹھیک ہے، مقدمے کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون جنت عدالت میں کھڑی ہے اور وہ بھی ایک جو ہے باغ کا مقدمہ لے، کچھ اہل سنت کا عقل میں آنے خیال، والی بات ہے۔ اقبال صاحب کچھ مہربانی فرمائیں، جو صحیح ٹھیک مقدمہ، ہے، ایک جو وارث جو بیوی ہوتی ہے تو میں جا کے کس طرح مقدمہ کر سکتا ہوں؟ جو گفٹ میرا ہے، میری مسز کا ہے، تو وہ تو آج کی مروجہ قوانین کے مطابق ہی وہی پٹیشن وہی ڈالے گی نا، دعویٰ تو وہی دائر کرے گی نا، بات کرے، دعویٰ کرے اپنی، تو وہ آگے میں وہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میرا اس پر کوئی تبصرہ نہیں، چونکہ میں ماڈریٹر ہوں۔ میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ میرے خیال میں آپ کمزور بات کر رہے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہوں نے پیش کرنا یا کیا ہے، وہ کر سکتی ہیں، آپ کیسے کہ یہ بات تو آج تک کسی عالم نے نہیں آ کہہ کر رہا کہ انہوں نے پیش نہیں کیا، انہوں نے ضرور پیش کیا ہے، روایات کے اندر موجود ہیں، جب پیش کر دیا، اب اس کی بہت زیادہ مکمل تفصیلات اس طرح ملتی نہیں ہے نا، کہ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے جو حضرت علی میرا یہ سوال ہے کہ حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل قانونی اور حکومتی مطالبہ منقول کیوں نہیں ہے؟ میرا یہ سوال کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ سوال بند۔ ابو بکر کی خلافت میں مطالبہ کیا، امام علی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ جا کر مطالبہ کیا، ٹھیک ہے نا، شہادت بھی دی۔ عمر کے خلافت دیکھیں، عمر کے خلافت میں بھی مطالبہ کیا، وہ مسلم میں موجود ہے، کہتے ہیں منقول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے الامساک عما شجر بین الصحابہ، آپ لوگوں نے خود یہ شروع سے کہہ دیا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو نقل کرنا حرام ہے، یہ آپ کے محدثین کا اصول ہے۔ اگر نقل نہ بھی ہوتا نا ہمیں ضرر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لوگوں کا، آپ کے علماء نے فتوی دیے کہ صحابہ کے اختلافات کو نقل کرنا حرام ہے۔ اگر وہ یہ فتویٰ نہ ہوتا، کیونکہ پیغمبر نے تو نہیں فرمایا، قرآن نے تو نہیں فرمایا کہ صحابہ کے اختلافات کو نقل، انہوں نے خود اپنے سے بنا دیا بھائی اختلافات کریں گے تو ہمارا مذہب ہی تباہ ہو جائے گا، فتویٰ بنا دیا کہ بھائی نقل نہ کرو، اس کے باوجود نقل ہوا کہ پھر کہتا ہے نقل نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ موقوف ہے کہ ناراضگی جو ہے اجتہادی معاملے میں تھی، اسے حضرت ابو بکر کی جو ہے نا ایمان پر جو ہے وہ حملہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ ان کی غضب سے میں غضبناک ہو جاتا ہوں، ان کی رضا سے میں راضی، اور اللہ راضی ہوتا رہو۔ پھر یہ بات، یہ پھر دیکھو اختلافات ہوتے ہیں، نہیں دیکھیں، اگر وہ ان کی پہلی بات ان کی غضب پیغمبر کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں لگائی کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہو یا دوسری بات، پھر وہ اجتہادی غضب نہیں تھا، اجتہادی وجہ سے نہیں تھا۔ جو ہی ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے تو فرمایا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، تو وہ غضبناک ہوگی، حدیث سن کے غضبناک ہوگی، یہ کہاں اجتہاد ہے؟ یہ کہاں اجتہاد ہے؟ یہ اسی بات پر ہے کہ وہ اس حدیث کو حدیث نہیں سمجھتی تھی نا، یہ حدیث کو جھوٹی سمجھتی تھی، وإلا وہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، اپنے والد کے حدیث سے کیسے وہ غضبناک ہو جاتی ہیں؟ نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا صدقۃ، یہ حدیث نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اس حدیث پر ابو بکر نے عمل نہیں کیا، اور بھائی یہ حدیث جھوٹی ہے، انما ابو بکر کا عمل کرنے سے حدیث صحیح تو نہیں بنتی نا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی، دیکھیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو امام علی علیہ السلام نے ابو عمر کے خلافت میں صدقہ کا کیوں مطالبہ کیا؟ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹی کو کیوں نہیں بتایا کہ بیٹی ہمارے میراث نہیں ہوتا، ایک ہی بیٹی اور بیٹی نہیں ہے، میراث نہیں ہوتا، بھائی تم مطالبہ نہ کرنا، تاکہ بیٹی کو پتہ چل جاتا نا۔ ابو بکر کو تو میراث تو ملنا نہیں ہے نا، ابو بکر کو کیوں بتایا؟ زہرا کو بتاتی نا، بتاتے، زہرا کو تو نہیں بتایا۔ پھر زہرا وہ ہم جیسے دنیا طلب لوگ تو نہیں ہے نا، وہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ اپنے بابا جو والد، دیکھیں جو اسلام حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جائے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے ولا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ راضی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو زہرا جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، عام خاتون نہیں ہے، وہ کیسے ایک صحیح حدیث سے وہ ناراض ہو سکتی ہے؟
تو پتہ یہ چلا نا یہ حدیث جھوٹی ہے، تبھی وہ ناراض ہے، غضبناک ہے۔ اور پھر اگر یہ حدیث صحیح ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علیہ السلام اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں، تو عمر کے خلافت میں پھر کیوں مطالبہ کیا؟ جب ابو بکر نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ پیغمبر کی میراث ہی نہیں ہوتی ہے، پھر وہ اور عباس دونوں آئے کہ میراث دے دو، عمر سے مطالبہ کر رہے ہیں، تبھی بنتا ہے کہ حدیث کو وہ جھوٹ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور بھی ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ کہ حدیث جھوٹی ہے، عمر اور ابو بکر نے بنا دیا یہ حدیث۔ اچھا پھر اس میں یہ سوال بھی بنتا ہے، چل اب سونامی کو لیتے ہیں شیخ صاحب، اب جو ہے نا آپ کو کسی اور موضوع پہ تیاری کر لینا، اب اجازت دیں تاکہ ہم سونامی بھائی کو لے لیں، ان کے ساتھ مناظرہ ہونا ہے ہمارا، 2-3 گھنٹے کا مناظرہ بھی ان کے ساتھ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟